बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं असद चौधरी और वसीम मलिक। आज की वीडियो में कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अब तक की जो वहाँ पे लेटेस्ट सिचुएशन है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है, ग्राउंड की जो सूरत हाल है। इसके अलावा हम दो और इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। आज कश्मीर से ही रिलेटेड इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और स्टूडेंट्स का वो प्रोटेस्ट था। कायदा यूनिवर्सिटी के अंदर भी आज एक प्रोटेस्ट हुआ, और उसमें भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रही है, तो इस दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने 5 अगस्त को ऐलान करना है लॉन्ग मार्च का। तो उसमें यानी उस लॉन्ग मार्च को रुकवाने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। क्या कहा जा रहा है कि अक्टूबर में लॉन्ग मार्च ना करें तो क्या होगा। इसके ऊपर ज़रा अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करते हैं कश्मीर से, वसीम मलिक साहब। और आपकी इजाज़त से एक और मामला हुआ है 27 जुलाई को। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, उनके घर में लाहौर पे पुलिस गर्दी हुई है, जी, उसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे सही वीडियो है। के आखिर में। अच्छा, आप लोगों की इजाज़त से कुछ डेवलपमेंट्स वहाँ ग्राउंड पे हो क्या रहा है, क्योंकि अगेन जब इंटरनेशनल मीडिया भी आज इस पे खबरें दे रहा है सचो साहब, तो वो ये लिख रहा है कि वहाँ पर मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही, इन्फॉर्मेशन ब्लैक आउट है। तो इस वक्त आपको इन्हिसार करना पड़ रहा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो दावा कर रही है, और उस दावे के नतीजे में वो जो सब्सटेंस आपके सामने रख रही है। आल दो कि वहाँ पर पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, रियासती मौक़िफ़ जो है वो इस पर आना तो दरकिनार, यानी अभी तक वो जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि हमारे इतने लोग शहीद हो गए हैं, इतने लोगों पर आपने गोलियां बरसाई हैं, वफाकी हुकूमत उस पर मुकम्मल खामोश है। ना तो उन्होंने अलल ऐलान उसकी तस्दीक की है, ना उनकी तरदीद की है। कश्मीर में जो इस वक्त हमारी सियासी क़यादत है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बैलेट तो याद आ रहा है, बुलेट की आवाज़ नज़र नहीं आ रही, और ना ही वो इस सिचुएशन पे कोई गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क़यादत है, माँ सिवाय उन लोगों के जो इसको कंडेम कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, या दीगर छोटी सियासी जमातें हों, वो उस पर गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन हमारी हुक्मरान सियासी जमातें, मैं ये तवक्को कर रहा था कि शायद वो अपने इस इक़्तिदार की जंग से बाहर निकलेंगे और एटलीस्ट इस पर कोई गुफ्तगू तो करेंगे, इस पर कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा। 48 घंटे गुजरने के बावजूद इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा, मुझे क्या लेने दीजिए कि वो हुआ है। इस वक्त जो रावला कोर्ट है, अगेन कर्फ्यू की कैफियत है, लेकिन वो महासरा लोगों ने तोड़ा था, 27 जुलाई को एंटर हो गए थे। इस वक्त 4 जगहों पर वो मौजूद हैं जो रावला कोट शहर है। जो वहाँ की लोकेलिटी को जानते हैं उनके लिए चांदनी चौक, चनार चौक, बस टर्मिनल और डी चौक। और वो ये दावा करते हैं कि हम इन 4 जगहों पर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो दोबारा फायरिंग शुरू हो जाती है, दोबारा ताकत का बेदरेग इस्तेमाल शुरू हो जाता है, दोबारा ही वहाँ पर हमारी उनके मुताबिक लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त तक जो उन्होंने टोटल दावा किया है, सिर्फ इन 2 दिनों को मिलाकर, वो 30 का है। वो कहते हैं कि हमारे 30 लोगों को शहीद कर दिया गया है। और इस पर सहाफ़ी दानिश इरशाद हैं और सहाफ़ी हारिस कदीर हैं, वो ग्राउंड से वहाँ कश्मीर के हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी उन लोगों के नाम जो हैं वो भी बाकायदा बता रहे हैं, उन लोगों की तस्वीर जारी कर रहे हैं, और उन लोगों का एड्रेस भी बाकायदा बता रहे हैं। यानी ये उनके दावे के हवाले से उनका सब्सटेंस है। दूसरा एक अफसोसनाक वाक़या, सारे ही जितनी ही अगर वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो सब हर इंसानी जान की कीमत है, हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन उसामा जमील साहब थे, कायद आज़म यूनिवर्सिटी शोबा इन्वायरमेंटल साइंसेस के तालिब इल्म थे, PhD कर रहे थे। उनका नारा था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जैसे कोई स्टूडेंट मुतहरिक होता है, वो कहते थे कि जवानियाँ लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे। तो वो भी इस मामले में शहीद हुए हैं। जो सुफियान मकीम हैं हमारे क्रिकेटर, उनके कज़न के हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि वो भी शहीद हुए हैं। और फिर जो उमर नज़ीर के भाई हैं, जिसका हमने तज़किरा किया था, तो आज एक्शन कमेटी ने थोड़ा सा पीछे आके उस दरेक के मकाम पर अपने लोगों की नमाज जनाजा अदा की है। उसमें उसामा जमील साहब की नमाज जनाजा थी, उसमें जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के भाई थे उनकी नमाज जनाजा जो है वो भी अदा की गई है। और आज भी उनका वही मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि आप गोलियां चलानी है, आप चला लीजिए, आपने हम सबको मारना है, मार दीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगी, आपके मुजाहिरीन कह रहे हैं वो भी पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं हम सबको मार दो,
ہمارے بچے بھی اٹھ کے مظفرآباد جائیں گے یا اس تحریک یا اس جدوجہد کو وہ کہتے جو ہیں کہ ہماری جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کی موومنٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہوگی. تو اس وقت عملاً سچویشن یہ ہے. میرپور میں گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا وہ بھی اس ایشو پہ ہے کہ وہاں پر بھی نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بھی کرفیو کی کیفیت ہے. اور اس میں ایک اہم مدعا یہ ہے کہ اس وقت راولاکوٹ چونکہ محاصرے میں تھا, انہوں نے محاصرہ توڑا, یہ 4 مقامات پر موجود ہیں, تو ان کی سپلائی لائن جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے وہ کٹ چکی ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کھانا نہیں پہنچ رہا, انہیں پانی نہیں پہنچ رہا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بجلی بند کر دی جاتی ہے اور وہاں پر ایک انسانی المیہ جو آلریڈی پیدا تو ہو چکا ہے وہ سنگین ہونے کے حوالے سے اشارے مل رہے ہیں. اچھا, اس پر چونکہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ تو کچھ نہیں بتائے گا, بلکہ وہ جیسے کوئی شعر بھی ہے کہ جو رات کو شہید ہوتا ہے وہ صبح غدار کہلایا جاتا ہے, وہ ایک عملاً کیفیت ہے ہمارے ہاں. لیکن کل اس معاملے کو الجزیرہ نے رپورٹ کیا تھا, پھر اس معاملے کو عرب نیوز اردو نے رپورٹ کیا, DW نے رپورٹ کیا, لیکن اس پر جو مفصل لکھا وہ گارڈین نے اس کو رپورٹ کیا ہے. گارڈین ایگزیکٹلی کیا کہتا ہے وہ میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ پاکستان پر کشمیر میں 30 نہتے مظاہرین کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے کا الزام ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, جسے اس شدید ریاستی کریک ڈاؤن کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس نے ہفتوں سے اس متنازع خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ایک مقامی سول سوسائٹی گروپ جو کہ وہ جیک کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق پاکستانی فورسز نے 10,000 پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجے میں پیر کے روز 25 اور منگل کے روز 5 افراد جو ہیں وہ راولاکوٹ میں جاں بحق ہوئے ہیں. اس حوالے سے وہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ یہاں پر ہم اس کی انڈیپینڈنٹ تصدیق اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پر میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے. گارڈین لکھتا ہے. اس کے علاوہ جناب اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے سربراہ ہیں وولکر ترک, انہوں نے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انڈیپینڈنٹ انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ راولاکوٹ کی صورتحال کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کر رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے طاقت کے استعمال اور ہلاکتوں کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور مواصلاتی معطلی ختم کی جائے. یہ آج کی وہاں کی گراؤنڈ کی سچویشن جو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ذمہ داری سے اگر کوئی لکھ رہا ہے تو اس کو ایٹریبیوٹ کریں یا وہاں کی جو سچویشن ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھیں. تو صاحب اب گارجین نے لکھا کہ ایک متنازع علاقہ ہے, حکومت پاکستان کہتی ہے یہ پاکستان کی ریاستی ظاہر ہے, یہ کہے کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, پاکستان کی شہرگ ہے. پاکستان کی شہرگ سے متعلق گارجین جو لکھ رہا ہے ملک دشمن ہے. ویسے تو وہ حکومت اور یہاں پہ مختلف آرٹیکلز وہاں پہ چھپتے رہے ہیں جس میں پذیرائی بھی وہ کرتا رہا ہے پاکستان کی اور جب پذیرائی مختلف کرتا حوالوں رہا ہے سے. تو ہم اس کو اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ سورس کے طور پر نشر بھی کرتے رہے ہیں. تو میں کچھ لمحوں کے لیے یعنی فرض کر لیتا ہوں کہ ملک دشمن ادارہ ہے, تو اس کا ایک چھوٹا سا سلوشن ہے کہ آپ میڈیا کو رسائی دے دیں. سرکاری ہو پرائیویٹ ہو, بڑے ذمہ دار لوگ ہیں ہماری طرح, بڑے ایکسٹرا سینسٹیو بھی ہیں, جائیں جا کے دیکھیں, کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے. شاید وہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکیں کہ یہ شہر پسند ہے. اور یہ شواہد ہے. آج SSP ریاض مغل ہیں جو ترجمان ہیں آزاد کشمیر پولیس کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. وہ نمبر میں پہلے ان کا بتا دوں کہ انہوں نے نمبر ایگزیکٹلی دیا کتنے ہیں. وہ کہتے ہیں 2026 کے دوران اب تک 21 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, 157 شدید زخمی ہوئے ہیں اور 629 اہلکار معمولی زخمی ہوئے ہیں. پچھلے سال اس سال اس سال میں انہوں نے ویسے 2024 کا بھی بتایا ہے, 25 کا بھی بتایا ہے, میں صرف 26 کا حوالہ دے رہا ہوں. اور وہ یہ گفتگو اسپیسیفکلی یہ جو ایک تنظیم ہے جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کر رہے ہیں. یعنی 21 اہلکار شہید ہوئے ہیں, 157 شدید زخمی ہیں, 629 اہلکار معمولی زخمی ہیں. یہ ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ کوئی 800 کے قریب نمبر جا پہنچتا ہے, جہاں پہ لا انفورسمنٹ کے 800 کے قریب اہلکار جو ہیں وہ کسی طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. اس معاملے کے اوپر ایک تو ظاہر ہے اس طریقے سے رپورٹنگ ہو نہیں رہی. جب رپورٹنگ نہیں ہوتی, جب انفارمیشن رکتی ہے تو پھر ڈس انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی ہے. اور کل میں نے یہ کہا تھا اپنی گفتگو میں کہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں پاکستان کے ایک تاثر عمومی طور پہ جو زور پکڑ رہا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ شاید بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. میں ایک لمحے کے لیے فرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ظلم, چونکہ وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے تو عوام کے اندر یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے. ایک چیز
حکمران اشرافیہ کے ساتھ دونوں سیاسی جماعتیں جو اقتدار کی کشمیر کے اقتدار کی لڑائی، اور بعض لوگوں کا جو خیال تھا دوستوں کا کہ ایک وہ نورا کشتی انہوں نے چلائی ہے تاکہ اصل ایشوز جو ہیں اس سے توجہ ہٹ جائے، اور اس کے ساتھ بھی اتفاق کرتے ہوئے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بن جائے، تھوڑی سی ساکھ بن جائے کہ الیکشن ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم فارم 47 سے آئے ہو. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ فارم 47 سے وزیر اعظم آیا ہے، فارم 47 سے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی ہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آصفہ بھٹو جو ہیں ان کے مخالف امیدوار جو تھے اس کو اٹھا لیا گیا تھا، آپ نے آئینی عہدے لے لیے. سچ بول رہے ہیں. رات بلاول نے سخت پیغام دیا پاؤں پکڑ کے، یا وہ انہوں نے کہا کہ معذرت کرتے رہے، اور بھی انہوں نے آئینہ ایک دوسرے کو دکھایا ہے. ایسے ویسے ہوا ہوگا دونوں پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا. صرف ایک اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں، دن کو انہوں نے کہا کہ میں ریاست سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں، انہوں نے الزام ریاست پہ ڈالا. شام کو وہ ایک نجی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ جو پی ٹی آئی جس ریاست سے گلہ کرتی ہے، یعنی ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، تو آپ کا بھی گلہ ان سے ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آزاد کشمیر کی ریاست سے کہہ رہا ہوں. آزاد کشمیر کی ریاست میں آپ کی حکومت ہے. میں بخاری صاحب اس کا مطلب شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا آپ کنٹینیو کریں. سوری، آپ ترجمان جو کشمیر پولیس کے ہیں وہ تو آ گئے، تو وزیر اعظم آتے جو وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. ایک طرف اخباروں میں نے خبر پڑھی کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے جی ہنگامی طور پہ. ایک طرف کچھ حصہ میں الیکشن ہو چکا ہے، 2 جگہ پہ 2 ڈویژنز کے اندر الیکشن ہونا ہے. جو یہاں کے چلے وہاں پہ ایک نظام ہے کہ نگران سیٹ اپ نہیں آتا، ٹھیک ہے. یہاں جو مہاجر نشستیں ہیں وہاں پہ بھی انتخاب ہونا ہے. تو سٹیٹ آ کے بتائے تو صحیح، ادھر وہ یہاں سے کوئی وفاقی وزیر بیٹھ کے بتائیں، کچھ فیکٹس بتا دیں، کچھ چیزیں دکھا دیں. جو دہشت گرد ایلیمنٹس اسلحے کے ساتھ آئے ہیں جن کا پولیس اہلکاروں نے ذکر کیا ہے وہ بار بار ڈسپلے کر دیں ان کو. 21 اہلکار شہید ہوئے ہیں نا، 21 اہلکار ماؤں کے بچے شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ جی سیکورٹی فورسز کے. 800 کے قریب ٹوٹل متاثر ہوئے ہیں، کوئی زیادہ زخمی ہے کوئی کم زخمی ہے. یہ کوئی چھوٹا نمبر ہے؟ اچھا میں یہاں پہ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. ہمیں ایک چیز ڈسکس کرنی چاہیے. وہ 2026 کے اعداد و شمار سامنے رکھ رہے ہیں. 2026 کے پہلے 5 مہینے بالکل پرسکون تھے وہاں پہ، یعنی وہ جیک سے متعلق یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا. 6 جون سے یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتا آج اس نہج پہ پہنچا ہے. تو اس دوران پونچھ ڈویژن میں سب سے زیادہ حالات خراب تھے. تو اس سے پہلے جو کمشنر پونچھ ڈویژن ہے وہ مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو خود اپنا یہ سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں، اور اس میں اتنا نمبر انہوں نے نہیں بتایا تھا جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں. بہرحال ان کی اس کو چھاپا ہے مختلف اخبارات نے، ٹی وی چینلز کی ویب سائٹس پہ. رضوان صاحب جس طرف میں بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ جو کرائسس ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. اگین بار بار وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے بات کہ اقتدار کی اپنی جو لڑائی ہے، جنگ ہے، وہاں پہ دونوں سیاسی جماعتیں، حکمران جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہی ہیں. اب وہ اقتدار کے لیے پکڑ رہی ہیں، نورا کشتی ہے، عوام کی توجہ ہٹانی ہے، یا کوئی بھی ریزن ہے. جب آپ لوگوں کو یہ میسج دیں گے کھڑے ہو، پیپلز پارٹی جب یہ کہے گی کھڑے ہو کے کہ یہ فارم 47 اور یہ وہ، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے نانے کے بنایا ہوا جو آئین تھا اس کو آپ نے خود بلڈوز کیا، جو ترمیم پاکستان میں کروائیں. نہ کوئی عدالت پوچھنے کے قابل رہی، نہ میڈیا پوچھنے کے قابل رہا، خود اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کے حوالے کر دیا. جی نہیں، ایک چیز کا کریڈٹ آپ بلاول کو دیں. بلاول نے اپنے نانے کا آئین اس کو بروٹ میجورٹی سے تبدیل کروایا، لیکن بلاول نے اپنے والد کا آئین جو کہ 18ویں آئینی ترمیم ہے اس پر آج بھی خبریں آتی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لڑ جائے گی، وہ ڈٹ جائے گی، وہ اس کو انڈو نہیں ہونے دے گی. پھر ایک اور چیز دیکھیں جو غور طلب بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جب حالات عدم برداشت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، جب آپ ایک دوسرے کا موقف سننے کے قابل نہیں رہے، جب آپ کے اختلافات جو ہیں وہ انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، تو ایسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، وہ ان کو گولی ماری گئی، وہ شہید ہو گئی. وہ مظفر آباد کے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرو، جو بائیکاٹ کی بات کرے اس کو 2 تھپڑ مارو. یہ عجیب سے کوئی آدمی ہے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، تھوڑا سا ایگریشن یا آپ پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے جس نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، صحیح ہے غلط ہے بھاڑ میں جائیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں تو ان کو 2 تھپڑ مارو. جب بلاول جیسا لیڈر جنہوں نے بھگتا ہے، جن کے خاندان نے قربانی دی ہے، میں خاندان کی بات کر رہا ہوں، محترمہ کو گولی لگی نا، شہید ہوئی نا،
وہ یہ میسج دے رہے ہیں اور کشمیر میں کھڑے ہو کے دے رہے ہیں, مظفر آباد میں کھڑے ہو کے دے رہے ہیں, جہاں پہ وہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ 50 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. کمپیریزن کر لیتے ہیں SHO صاحب. لیاقت ملک IG پولیس ہیں, ان کا ایک مشہور زمانہ انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا بس چلے تو میں اس ملک میں 1000 یا 5000, کتنا کہتے ہیں, اتنا ہی کہتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو مار دوں اور اس کے بعد ملک ٹھیک ہو جائے گا. وہ شخص بھی بلاول سے زیادہ جمہوری ہے. وہ تب IG نہیں تھے ویسے. نہیں ویسے ٹھیک ہے, اب وہ IG گئے نا, نہیں وہ اس بیان کے بعد وہ IG لگ گئے نا, تو وہ پھر جہاں گئے وہاں صورتحال بھی وہی ہو رہی ہے نا. تو وہ IG بلاول بھٹو زرداری سے زیادہ جمہوری ہے. کیسے؟ ایسے کہ وہ بھی میرپور میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں لوگوں سے اب زبردستی تو ووٹ نہیں ڈلوا سکتا. بلاول کہتا ہے کہ تھپڑ مارو زبردستی ووٹ کرو. جہاں تک یہ نورا کشتی کی بات ہے نا, دیکھیے یہ بلاول بھٹو زرداری کو 27 جولائی کو جا کر پتہ نہیں چلا کہ وہاں پر نون لیگ جیت رہی ہے. یہ پہلے کا طے شدہ تھا, پہلے سے فیصلہ تھا, اور اب انہیں اپنا اقتدار چاہیے, انہیں بیلٹ چاہیے. وہ لوگوں کا خون نظر نہیں آ رہا. یہ نا حق حکمرانی کا دعویٰ کر رہے تھے, یہ عوام کی فلاح و بہبود کا دعویٰ کر رہے تھے, جو لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کی اگر مذمت نہیں کر سکتے تو سہولت کاری کر رہے ہیں, اور اگر سہولت کاری پہ بھی چپ نہیں رہ سکتے تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب ان کو پتا تھا. میں بار بار ایک چیز پہ پہلے 2 دنوں سے کہہ رہا ہوں, یہ اس الیکشن کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ بھی ڈرامہ لمبا چلے گا, روزانہ کی بنیاد پہ تقریریں ہوں گی, اور یہ ایشو ایسے ہی بڑھتا رہے گا. آپ کی اجازت سے میں صرف ایک بات کر دوں, پوری میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ ٹوکیے گا نا اس میں. اس کی وجہ ہے میں میسج پورا دینا چاہ رہا ہوں اپنی, جو میں سوچ رہا ہوں. جو وسیم نے کہا نا کہ پہلے سے طے تھا, میں اس کو ایک سالسی ایک فرضی کہانی جو ہے نا تھیوری, وہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں فرضی کہانی ہے, اور وہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہیں, یہ اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ ان کو مستقبل میں ملنے والا اقتدار جو ہے اس کی کمٹمنٹ ان کے ساتھ کر دی جائے, یا ان کو یہ کہا جائے فلاں تمہیں مل جائے گا. یہ اس قابل نہیں ہے. تو میں نہیں مانتا اس چیز کو, ٹھیک ہے. وہ باقی ان کو ووٹ پڑا نہیں پڑا کیا ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. الیکشن کو ڈسکس کرنا, آزاد کشمیر کے اقتدار کو ڈسکس کرنا, وہاں ہونے والی سیاسی گہما گہمی کو یا کچھ بھی اس کو نام دے لیں, اس کو ڈسکس یہ ارریلیونٹ میٹر ہے اس ٹائم. کشمیر کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے, اس کے اوپر اگر ہماری یہ سیاسی حکمران اشرافیہ توجہ نہیں دے سکتی. وہ انہوں نے کہا, جو ریاض مغل صاحب ہیں, غالباً ان کا نام میں ٹھیک لے رہا ہوں, جو ترجمان ہے آزاد کشمیر پولیس کے, انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار لوگ اگر آئیں, غیر جانبدار لوگ وہاں پہ آئیں تو وہ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شرپسند ہیں, اور جن کے پاس آٹومیٹک اسلحہ ہے. لے کے کون جائے گا ان کو غیر ذمہ دار؟ سر ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں, میں وہ کہہ رہے ہیں غیر جانبدار لوگ ہیں. جس اسمبلی, جس ووٹ کو عزت دو, جس فلانا فلانا اقتدار آئین وغیرہ وغیرہ کی جو گردانیں پڑتے ہیں, اسی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر گئے تھے. سینٹ, اپر ہاؤس, آئین, وہ کیا آئین, وہ اس کے پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, مشکل نام ہے انگریزی, ہم تو ٹاٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. وہ علامہ راجہ ناصر آباد صاحب گئے تھے. سابق وزیر اعظم پاکستان شاد خاقان عباسی صاحب گئے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے قریبی ساتھی پرانے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ گئے تھے. آپ نے ان کو جانے دیا کشمیر میں؟ نہیں جانے دیا. سینیٹر مشتاق کل گئے, آپ نے نہیں جانے دیا. اس وقت تک وہ لاپتہ ہے, ابھی تک لاپتہ ہیں. اچھا جوئی صاحب آگے بڑھتے ہیں. نہیں آخری اس میں ایک بات ہے, دیکھیے مختصراً عرض ہے, چونکہ ہم جب بات یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی ہمت مجھے تو اکٹھی کرنی پڑتی ہے, اور 100 وسوسے بھی آتے ہیں. ہم اس طرح سے اگر رپورٹ نہ بھی کر پائیں تو چند بنیادی سوالات ہیں جو میں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں. یعنی ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ یہ سب اس وقت کیوں ہو رہا ہے. لوگوں کے ذہن میں ہمیں کشمیر سے کیا مسئلہ ہے, یا چلیں ہمیں اس ایکشن کمیٹی سے کیا مسئلہ ہے, یا ہمیں وہاں کے لوگوں سے کیا مسئلہ ہے, یا ان کے احتجاج سے کیا مسئلہ ہے. اس ملک میں کیا دنیا بھر میں اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں. اس سے آگے آ جائیں, ہمیں ان 12 نشستوں سے کیا مسئلہ ہے. وہ ہماری 12 نشستیں جو ہیں وہ کشمیری لوگوں کی, آپ کہتے ہیں نا کشمیری, کشمیر کاز اور یہ سب کچھ, اس سے زیادہ قیمتی ہیں یار. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ نے اکتوبر میں اسی ایکشن کمیٹی سے نہیں کیا تھا معاہدہ؟ اس میں یہ شک شامل نہیں تھی کہ 3 مہینوں کے اندر اس میٹر کو ریزالو کریں گے 12 نشستوں والا. ابھی آپ سید قمر رضا کو نہیں بھیجتے رہے, آپ ان کے پاس نہیں بیٹھتے رہے, بات نہیں کرتے رہے, اور پھر آگے بڑھیے. وہ کشمیر کے ایجنٹ ہیں, یہاں ریاستی کاسل ایس اسلام آباد میں را کے ایجنٹ ہیں, ہندوستانی ہیں وہ, اور یہاں اسلام آباد میں کاسل ایس بیٹھ کر کہتے ہیں
کہ یہ عمر نذیر کشمیری کے ساتھ یہ جو شکل نظر آ رہی ہے نا یہ ٹی ٹی پی کا کوئی لنک ہے اور یہ ٹی ٹی پی کے سہولت کار ہیں. تو مہربانی ہاتھ جوڑ کے التجا ہے ہماری, وہ جو ثبوت ہے وہ یا تو کسی عدالت میں پیش کر دیجئے یا میڈیا کے سامنے لا کے کھڑے کر دیجئے, اور اگر وہ ثبوت ہوں تو وہ ثبوت دیکھ کر وہ کشمیر کے لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے جو آج اپنی جانیں دے رہے ہیں. پاکستان کے لوگ اگر ان کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم بیٹھ کر یہاں بات کر رہے ہیں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر, ہم یہاں پر ماتم گناہ, تو ہم بات کرنا بند کر دیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ آپ نے ہماری ریاست پہ احسان کیا ہے کہ آپ نے ہندوستانی ایجنٹ پکڑ لیے, آپ نے ٹی ٹی پی کے سہولت کار پکڑ لیے. حضور ہم گمراہ ہو گئے تھے, ہم دست بزدستہ ہاتھ جوڑ کر اپنی تمام گفتگو کی معذرت کرتے ہیں. وہ ادھر جو پروٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا نا کہ یہ صافی تو ویسے ہی بے شرم ہے, تو ہم ان کو جواب دینے کے قابل نہیں. تو وہ جو وسیم بات کر رہے ہیں کہ آپ ثبوت جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریاست کی بات کریں, حکومت کی بات کریں, ساری باتیں کریں. ابھی بھی ہم مطلب میں تو حکومت کی فیور میں ہی بات کر رہا ہوں. میں جو التجا کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, وہ وہی رکھ کے کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ دہشت گرد نہیں ہیں, شرپسند نہیں ہیں, میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ثبوت دیجیے اور دوسری یعنی لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں. لوگ ایک وسیم نے بات کی ہے, اس میں بھی بحث برائے بحث ہے. ذاتی طور پہ میرا یہ موقف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے وہ کسی معاہدے کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. معاہدہ ہوا نہیں ہوا, ٹھیک ہوا غلط ہوا نہیں, وہ اسمبلی سے ہوتا. میں صرف اپنے بات کر رہا ہوں نا کیونکہ وہ بات ہوئی ہے. وہ اسمبلی آتی, بنتی, وہ آ کے 2/3 سے کر لیتے. بٹ اس میں آرگومنٹ آ جاتا ہے کہ وہ جی الیکشن 12 سیٹیں تو جب ہوں گی تو 2/3 پوری نہیں ہوتی. بہت سارے آرگومنٹس ہیں. اگر سیاسی جماعتیں, یہ حکمران, اشرافیہ وغیرہ وغیرہ سارے مل کے یہ سنجیدہ ہوتے اس مسئلے کے اوپر تو اس کا راستہ نکل سکتا تھا, یہ ہو سکتا تھا. اس میں کچھ مشکل نہیں تھا. صرف انائیں اور ضد اور یہ چیزیں لے کے بیٹھ گئے. آخری کامنٹ ہے, وہ معاہدہ میں نے نہیں کیا تھا, یاسر چودھری صاحب نے نہیں کیا تھا, اسٹیٹ وہ نے کیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی, وہ اس وقت کی کشمیر کے وزیر اعظم, سینئر وزیر فیصل ممتاز راٹھوڑ, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے اس ملک میں, ان سب کی مشاورت سے ہوا تھا اور ان کی منظوری سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی, آج پروٹیسٹ ہوا اسلام آباد کے باہر. مختصراً لوگوں کو یہ بتا دیں کہ 2-3 دن سے ہم اسی بات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یار بحثی ہے, کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی بول نہیں رہا, کوئی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر رہا. تو کل رات اسٹوڈنٹس, اس میں اسلامی جمعیت طلبہ نے اناؤنس کیا اسلام آباد پریس کلب کے باہر اپنا پروٹیسٹ, اور اس میں باقی طلبہ تنظیموں کو بھی انہوں نے اوپن ایک دعوت دی. حافظ نعیم صاحب ناراض نہ ہو جائیں ہاں ان سے. ہاں, نہیں ویسے کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا, اسٹیٹمنٹ بھی کیا. ٹھیک ہے. سو جب یہ ایونٹ 5 بجے ہونا تھا تو 5 بجے سے پہلے اسلام آباد پریس کلب کے ارد گرد بہت بڑی بھاری تفریح میں پولیس تھی, اور پھر جو ایسا ایسا لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوا اس میں یہ کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے تو اسٹوڈنٹس تھے, لیکن جتنی تعداد میں وہ تھے اس سے زیادہ تعداد میں عام لوگ, عام یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس, ینگسٹرز, خواتین سب سے زیادہ امپورٹنٹ. وہاں پہ ینگ جو یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, خواتین اسٹوڈنٹس, وہ بڑی تعداد میں موجود تھی. انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے. ایک ٹائم پولیس کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم تک آپ نے اکٹھے ہونا ہے, اپنا ایونٹ کرنا ہے اور ختم کر دینا ہے. وہ جب ایونٹ ختم ہوا اس کے بعد بھی لوگ آ رہے تھے, لیکن پولیس نے ان کو وہاں بالکل کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں دی. بلکہ ایون 1-2 اسٹوڈنٹس جب ہم وہاں جو لوگ بھی موجود تھے, صحافی بھی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان ڈرائیو کروا لیں, تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے نہیں کروا سکتے, یہاں سے آرڈر ہے کہ کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. ایٹ لیسٹ ایک ایونٹ ہوا. اللہ کوہستانی صاحب بتا رہے تھے ابھی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر بھی اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا. جی, قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی کیا ہے. اور بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں, کمپیریزن ہم کرتے انڈیا کے ساتھ. چند دن پہلے کی بات ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد ہوا. مطلب وہاں پہ ان کو شاید پیلٹ گنز کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات تھیں, لیکن تشدد ہوا, ان کو مارا نہیں گیا. لیکن پورا انڈیا بول اٹھا اور ایک میسو لیول کی ان کا پریشر بنا حکومت کے اوپر, حکومت پیچھے ہٹی. ہمارے ہاں یہ ایک بڑی جو ہے نا پرابلم ہے کہ ابھی مطلب لوگوں کو جگانے پڑتا ہے, یا جو تنظیمیں ہیں وہ لوگوں کو, ایک تو اسٹوڈنٹس تنظیمیں جو سب ختم ہو گئی, یہ بھی اس ملک میں ایک پوری, یہ جو لوگوں کو خاموش کرا کے اور اپنے طاقت کا جو دبدبہ ہے وہ, یہ ایک پورا ایک پیٹرن کے تحت آہستہ آہستہ چیزوں کو ختم کیا گیا. اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے. بدقسمتی اس میں یہ ہے کہ قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا پاکستان ہے. اور کوئکلی ذرا یہ بتا دینا کہ آج آپ ابھی انٹرو میں جو کہہ رہے تھے, سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ذرا سیڑھی آہستہ آہستہ چڑھ رہے ہیں, سخت گفتگو بھی کر رہے ہیں. 5 اگست
اب سامنے آ چکا ہے جس کو سیمی فائنل کہتے ہیں, آگے اناؤنس کرنا ہے. کوئی لانگ مارچ کا ہم سن رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ اس لانگ مارچ کو جو کہ ممکنہ ہے اس کو روکنے کے حوالے سے کوششیں شروع ہو گئی ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ اعلان کو روکنے کے لیے نا, اعلان کو روکنے کے لیے, مارچ کو بھی روکنے کے لیے. میں تھوڑا سا دیکھیں, سہیل آفریدی صاحب نے شروع میں جب آئے بہت سخت گفتگو بھی کی اور ٹف ٹائم بھی دیا ریاست کے ساتھ, یعنی انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا. پھر تعاون جب شروع ہوا تو ان کی گفتگو میں بھی نرمی آ گئی اور وہ شدت ختم ہوتے ہوتے بالکل خاموشی ہو گئی. وہ خاموشی نے ان کو ڈیمیج بھی کیا پولیٹیکلی. اور اب ان کے سامنے دو چیلنجز ہیں. انہوں نے ایک تو اگر کوئی تحریک چلانی ہے تو اس سے پہلے اپنا وہ کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرانا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اب ایکٹیویٹیز تو شروع کر دی ہیں. وہ کل بھی ایک ایونٹ انہوں نے کیا اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اب ڈیلی کی بنیاد کے اوپر کسی پبلک اپیرنس کر کے اور اس کے اندر وہ گفتگو کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آتے ہی یونیورسٹیوں میں چلے گئے تھے, تو اب دوبارہ سے وہ یونیورسٹیوں میں جانا شروع ہوئے. آج پشاور یونیورسٹی میں وہ تھے, ایک کانووکیشن کے اندر انہوں نے خطاب کیا اور وہ پورا خطاب ان کا تقریباً 31 منٹ کی ان کی گفتگو تھی, جس کے اندر تقریباً 25 منٹ جو ہے وہ انہوں نے پولیٹیکل معاملات کے اوپر بات کی اور سخت گفتگو کی. آج پرانا سہیل آفریدی جو ہے وہ نظر آیا, ان کی اس باتوں کے اندر سختی بھی تھی اور بڑی سخت گفتگو کی. انہوں نے الفاظ بھی بڑے سخت استعمال کیے, ڈفرز اور اس طرح کے, اور پھر انہوں نے آئندہ کی تحریک کے حوالے سے بتایا اور انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو مخاطب کیا کہ نہ نکلیں پی ٹی آئی کے لیے, نہ نکلیں عمران خان کے لیے, اپنے لیے نکلیں, کیونکہ اب ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. کشمیر کا حوالہ دیا انہوں نے, کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, بلوچستان اور باقی جتنی بھی انہوں نے یعنی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹچ کیا اور اس کے اوپر بڑی سخت گفتگو کی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا کہ 5 اگست کو ہم یہ ہمارا سیمی فائنل ہوگا اور پھر ہم فائنل کی تیاری میں چلے جائیں گے. تو سیمی فائنل سے پہلے بھی ایک آہستہ آہستہ وہ اپنا ایک مومنٹم جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کی. جو آبویسلی جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, تو سسٹم کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ سسٹم نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح گفتگو کریں. اور انہوں نے اسی وجہ سے ان کو مینیج کر کے رکھا ہوا تھا اور سہیل آفریدی اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چل کے ان کو نقصان ہوا. لیکن اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب اسی کے اوپر چلنا ہے. ان کے بھی سروائیول اسی کے اندر ہے اور عمران خان کے ساتھ وفا جو ہے وہ اگر نہیں کریں گے تو ان کو اس بات کو ان کو اندازہ ہے. اچھا, اب ہوا یہ, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ چونکہ سسٹم کے ساتھ انگیج ہیں تو سسٹم ان سے وقتاً فوقتاً رابطہ کر رہا ہے, رابطے یا چیزیں جو ہیں پرٹیکولرلی اس ایشو پہ رابطہ اس کر رہا ایشو ہے. کے اوپر بھی جو ہے وہ ریسنٹلی انہوں نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کوئی اناؤنسمنٹ نہ کریں. بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکتوبر میں جو آپ کا پلان ہے, موسٹ لائکلی اکتوبر کا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 5 اگست کو یہ اعلان نہ کریں کہ ہم 18 اکتوبر کو آئیں گے یا 10 اکتوبر کو آئیں گے, لیکن وہ ایک بتا دیں گے کہ اکتوبر تک آپ کے پاس 2 مہینے ہیں یا جتنا بھی ٹائم ہے, ایک الٹیمیٹم دیں گے اور اس کے بعد پھر اسٹریٹ موومنٹ کے اس میں چلے جائیں گے. اور اس کا مقصد بھی بیسیکلی یہی ہے کہ مومنٹم بھی بنانا ہے, تھوڑا اپنی ساکھ بھی بحال کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ نے لانگ مارچ لے کے نکلنا ہے تو پھر لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ جا رہے ہیں جو گولی کھائے گا. تو انہوں نے کہا ہے کہ آج ایک بار پھر انہوں نے اپنا سینہ حاضر کر کے یہ کہا کہ میں گولی کھانے کے لیے ہم تیار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نے یہ بھی کہا کہ ایک سہیل آفریدی مر جائے یا 100 سہیل آفریدی مر جائیں, لیکن عمران خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک جذباتی تھوڑی سی گفتگو تھی. لوگوں نے ظاہر ہے وہ وہاں اسٹوڈنٹس بھی تھے, انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا. اور پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز وہاں پہ ہوئی, انہوں نے عمران خان کے لیے تالیاں, ہال بہت بڑا ہال تھا, کافی سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا جی عمران خان کے لیے تالیاں بجائیں, تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کون تالی بجائے گا. تو وہ حال جو ہے وہ تھوڑے سے 2-4 لوگ جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے کیا, تو ان کو بھی انہوں نے کہا 2-4 محب وطن تھے, باقی سب غدار. جی ہاں, باقی جو ہے وہ نہیں ہوا. ظاہر ہے اچھا, وہ یہ اپنے کارکنان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ عمران خان کے اوپر ہی اب لوگوں نے تالیاں بجانی تھی. جی اسٹوڈنٹس تھے بیسیکلی, جو بھی نوجوان اس ملک کے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ ایک مومنٹم بنا رہے ہیں, ان کو ساتھ ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا, سوال یہ ہے ہاں کہ سوال وہ جو ان سے اب رابطہ پرٹیکولرلی اس ایشو پہ کیا جا رہا ہے تو انگیج ہو جائیں گے وہ. میرا خیال ہے کہ خودکشی کریں گے اگر انگیج ہوں گے. ابھی تک کی جو ظاہر ہے جب آپ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے جو کیمپ سے تو یہی ہے کہ بس اب ڈو اور ڈائی. اچھا, کوئکلی آپ کی اجازت سے ایک آخری 27 جولائی یعنی آج سے 2 روز قبل ہی لاہور کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. پولیس گردی ہوتی ہے اور اس بار نشانہ بنتے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان صاحب. بہت افسوسناک واقعہ. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, قابل مذمت ہے. ان پولیس اہلکاروں کو سزا دے جانی چاہیے, اور اس پر چونکہ وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے تو مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ کاش پورا ملک اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتا, کیونکہ جب پولیس ان کے گھر گئی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا,
उनकी जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी साथ लेकर गए, वो बाद में उन्हें डिलीट करके डीवीआर वापस किया। तो सीसीटीवी कैमरा, आपने सीसीटीवी कैमरा कहा है। सीसीटीवी कैमरा, मैं आगे उस पे आता हूँ। तो वो उस पर वो डिलीट करके वापस दिया। वो किसी मीटिंग में थे, वहाँ उनकी फैमिली नहीं रहती, उनके मुलाजिम थे, उनके ड्राइवर थे। जब उन्हें बताया गया, कुछ गमले टूटे। अब यहाँ पर भी एक सवाल है कि अटॉर्नी जनरल का घर हो वहाँ पे और पुलिस को पता ना हो, जो कि पुलिस का मौक़िफ़ है कि हम गलती से गए, किसी और घर जाना था तो इनके घर चले गए। तो ये कहानी कभी खुलेगी? मैं इस मौक़िफ़ को मानने को तैयार नहीं पुलिस हूँ वाले तो कि पुलिस वालों को मुकामी पता ही पुलिस ना को हो पता और होता फिर है। आगे जाकर किसी ने बताया भी ना हो कि आप जिसके घर में घुस रहे हैं वो अटॉर्नी जनरल हैं। वो तो अटॉर्नी जनरल से ज्यादा सर ठीक है ना वो। पुलिस नहीं भेज दी, अच्छा पंजाब पुलिस नहीं भेज दी, कौन है? अच्छा, उसके बाद अब वो 11 के 11 एहलकार मुअत्तल हो गए हैं, एसएचओ समेत सब पे एफआईआर्स हो गई हैं और उसके बाद पुलिस की दौड़ें लगी हुई हैं, माफिया उनसे मांगी जा रही हैं, वो माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल साहब अटॉर्नी जनरल साहब वफाक की और इस मुल्क की अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो इसमें मुतहरिक हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि काश ये मुल्क अटॉर्नी, हर शख्स इस मुल्क का अटॉर्नी जनरल होता नहीं तो वो उसकी चादर चार दीवारी का तशख़्ख़ुस जो है वो तो बच जाता। लेकिन वहीं पर मैं ये भी सोचता हूँ कि मुझे याद है मेरी आंखों के सामने गुज़श्ता 4 सालों के दौरान पीडीएम सरकार हो, निगरान हुकूमत हो या 8 फरवरी के बाद की हुकूमत हो, काली टाई और काला कोट लगाकर इस सिस्टम के हर काले करतूत को डिफेंड किया है। मंसूर उस्मान अमान साहब ने इस मुल्क की अदालतों में तो जिहाद पेश की हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, शख्सी आज़ादियाँ छीनी जा रही हों, फ़ौजी अदालतें हों, आइनी तरमीम हों। बल्कि मुझे याद है कि जब फ़ौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमे के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील आई थी और उस पर पहली समाअत थी, तो इन्होंने जो उस वक्त रोस्टम पे लतीफ़ खोसा या एतजाज़ एहसन सीनियर नाम है, वो जब खड़े थे और सामने बेंच बैठा था तो ये खासे जज्बाती हो गए थे एक लम्हे के लिए। मुझे ये लगा कि जैसे इनका ज़ाती मुकदमा है फ़ौजी अदालतों का और ये कहीं यहाँ पर रो ना दें, वो जिस कर्ब से दूसरों को केटर कर रहे थे। तो जब वो ये सब कुछ करते रहे तो आज ताकत में भी वो थे, तो उसी का सामना उन्हें करना पड़ा है। इस पर वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा, वो मैं आखिरी 1 मिनट में बता दूं, तो उन्होंने तबसरा कुछ यूं किया। वो कहते हैं कि एक है सादा पुलिस और एक है रोगनी पुलिस। तो इनके घर पे छापा सादा पुलिस ने मारा, रोगनी सीसीडी पुलिस ने, ये शुक्र करें छापा नहीं मारा, वरना जब वो छापा मारते तो उन्होंने आगे नहीं देखना था, चाहे मौसूफ बैठे भी होते। ये बार बार कहते रहते कि मैं अटॉर्नी जनरल हूँ, उन्होंने उठा के ले जाना था, किसी वकूए पर जाकर पेश करना था या वहाँ पर पहुँचाना था। और रास्ते में इनके जो साथी हैं आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब, वो इनको छुड़वाने जाते और खुदा न खास्ता वो मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि इन साथियों की फायरिंग से अटॉर्नी जनरल जो है वो मारे जाते हैं। ये सीसीडी तो है, अच्छा, हार्वर्ड से पढ़े हुए जी ये? चले जहाँ से भी पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड नहीं मतलब यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े हार्वर्ड से पढ़े हुए भी लोगों ने देखे। ये जो वसीम ने सारा बताया ना, वो ज़रबुल मिसल लोग लिख भी रहे हैं, ज़ाहिर है कि हाथों से लगाई दांतों से खोलनी पड़ती हैं या मुंह से खोलनी पड़ती हैं, दांतों से तब भी नहीं खुलती। सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर। इन्होंने सीसीडी का तज़किरा किया, चूँकि हमने पिछली वीडियोस के अंदर कहा था कि आपको बताएंगे कितने लोगों को मारा गया। नहीं, ये बहुत छोटी सी, मैं 30 सेकंड में बता देता हूँ। सेनेट की एक कमेटी थी, उसमें ये बताया गया था, जवाब जमा करवाया गया था, पूछा यह गया था कि कितने लोग जो हैं उनको पंजाब में यानी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान वो मारे गए हैं या पुलिस मुकाबलों के अंदर उनको पार किया गया है। ये लफ्ज़ यही इस्तेमाल होते हैं, पार करना, फुल फ्राई भी होता है, फुल फ्राई, हाफ फ्राई, पार करना वगैरह वगैरह। तो उसमें ये बताया गया था कि 2442 अफराद हैं जिनको पिछले 2 सालों के अंदर पुलिस मुकाबलों में पार किया गया है। ये रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें बताया गया साल 2024 में 1088, जबकि साल 2025 में 1354 मुलजमान जो हैं उनको चलान किया गया, जबकि 91 मुलजमान का वो कहते हैं कि सुराग नहीं मिला। 3 मुकदमात पंजाब से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मुंतकिल किए। मजीद तफसील में जाते जाते वो आगे बताते हैं कि लाहौर में 197, फैसलाबाद में 191, रहीम यार खान में 171 अफराद को मुख्तलिफ मुकाबलों में पार किया। मुल्तान में 136, कसूर में 135, सरगोदा में 128, ओकाड़ा में 122 और रावलपिंडी में 114 अफराद को पुलिस मुकाबलों में पार किया गया। पुलिस मुकाबलों में पार करना नहीं होता, ये सब मावराए अदालत कत्ल थे, जो कि संगीन जुर्म है। चलें बस बात करना नहीं, मैं कुछ कह रहा था, वो मलक साहब जज्बाती हो जाते हैं तो वो नहीं जज्बाती नहीं, मैं आपको ये बता रहा था, मैंने वो कहा ना कि ये पार करना, क्योंकि वो लिखते ही इस तरीके से हैं, जो वहां से आता है, इतने पार हो गए। अच्छा, लिखा हुआ आता, हाँ, वो पार हो गए। तो वो मावराए अदालत कत्ल, पता नहीं इससे बढ़ के, अब ज़ाहिर है उनमें से वो जो 2442 हैं उनमें से कोई नहीं होगा अटार्नी जनरल के करीब, छोटा या निके निके अटार्नी जनरल भी होंगे उन्होंने कोल, तो पार नहीं सी होना।
आप नाराज ना रजा हो, डार मैंने आपके नहीं, इंटेंट पे सवाल नहीं रजा किया। डार- ओहो आई एम नहीं तो आप नॉट नाराज जल्दी ओहो हो रजा जाते डार- हैं। नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था कि ये जो फिक्रा है पार करना, मतलब इसके बाद मैं क्या मावरा क्या अदालत और इसमें क्या ठीक है, पॉइंट है। पार करना। हाँ, इससे बड़ी तौहीन क्या हो हाँ। सकती है इंसानी जान की? मावरा अदालत कत्ल और क्या वैसे बात भी है? और मावरा अदालत अदालत कत्ल बंद की कर दें यार। ओ यार मावरा देखिए तासुर ये जाता है ना कि पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया कि वो भी आपके ऊपर फायर खोल रहे थे और आप भी उनके ऊपर, तो मावराए अदालत कत्ल ये होता है कि आपने जानबूझ के जाकर किसी को किसी साइड पे खड़ा करके और उसकी पीठ के पीछे गोली मार दी और बगैर किसी ट्रायल के उसका हक की जिंदगी छीन लिया। संगीन वैसे जुर्म है, पूछना तो तो मैं ये भी उसकी थोड़ी इंटेंसिटी पूछना तो ये भी चाहिए था कि कितने पुलिस एहलकार जो है खुदा ना खास्ता वो इस मुकाबलों के अंदर शहीद हुए। चले जी, ये वीडियो ज़रा तवील हो गई है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।